अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के मबैन कशीदगी बरकरार है, जबकि ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अबनाए हुर्मज़ ईरान के पासदारान इनकलाब ने बंद कर दी है, जबकि अमरीकी सदर का ये कहना है कि अबनाए हुर्मज़ हर किस्म के तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है और अबनाए हुर्मज़ पर अब ईरान का कंट्रोल नहीं रहा। तहम हकीकत कुछ इससे बरक्स है। जब भी अबनाए हुर्मज़ से ईरान के तयशुदा रूट से हट कर किसी तिजारती जहाज़ ने गुजरने की कोशिश की तो ईरान ने रिस्पॉन्ड किया, जिसके नतीजे में सूरत हाल दोबारा कशीदा हुई और उसके बाद अमेरिका की तरफ से भी ईरान पर हमले किए गए। ये सूरत हाल काफ़ी क्रिटिकल है और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का एक रेलिवेंट जो पोर्शन था वो उन्होंने शेयर किया, जिसके अंदर अबनाए हुर्मज़ से मुतल्लिक मामला तय होना थे, जिससे ये लग रहा है कि उस मुआहदे के अंदर अमेरिका ने इस बात पर रज़ामंदी ज़ाहिर की थी कि ईरान अबनाए हुर्मज़ के मामलात के अंदर अपना कंट्रोल वक्ती तौर पर रख सकेगा। लेकिन अब सिचुएशन दोबारा एस्केलेट हो रही है। इस सिचुएशन को मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए क्या पाकिस्तान, कतर और सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक की काविशें कब कामयाब होंगी, या एक मरतबा फिर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें आसमान से बातें करेंगी और पूरी दुनिया की मौशत दोबारा हिल सकती है? इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ आपको बताएंगे नाज़रीन, खित्ते की सूरत हाल जहाँ पर कशीदा है वहीं पर बलूचिस्तान में भी हालात कशीदा हैं, जहाँ पर पाक फ़ौज, FC और पुलिस के एहलकार ऑपरेशन शबान जारी रखे हुए, जिसमें अब तक 109 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। लेकिन कुछ इलाकों में मासूम मजदूरों के खिलाफ दहशतगर्दों ने कार्रवाई की, जिसके नतीजे में माशकेल के इलाके में 5 मजदूरों के शहीद होने की इतलात सामने आई हैं। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस अज़्म का इजहार किया है कि बलूचिस्तान से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे नाज़रीन, मुल्क की दाखिली सूरत हाल के पेश नज़र अपोजिशन का ये मुतालबा है कि मुज़ाकरात को तरजीह दी जाए। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल हो या बलूचिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का मुतालबा कर रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खुद कई कानूनी और सियासी मुश्किलात से दोचार है, और इस सूरत हाल से बचने के लिए अब इतलात ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मज़ीद अदालती धचकों से बचने के लिए पसे पर्दा मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू कर चुकी है। इसमें किस हद तक हकीकत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ आपको बताएंगे नाज़रीन के मुल्क भर में महंगाई की लहर जारी है। आटे की कीमतों में इजाफा हो चुका है। आलमी मार्केट में कीमतें कम हुई पेट्रोलियम मसनूआत की, लेकिन अवाम को मतलूबा रिलीफ नहीं मिला। मुआशी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इसका भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे नाज़रीन कि एक तवील अरसे बाद बल्कि गवादर की तारीख में पहली मरतबा गैर मुल्की बहरी जहाज़ की रिफ्यूलिंग की गई है। ये इकदाम इस गवादर को इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक बंकरिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के हवाले से कितना इंपॉर्टेंट है, किस पाकिस्तानी कंपनी ने इसके अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और आने वाले दिनों में यूएई के अलावा दीगर मुल्कों के बहरी जहाज़ भी यहाँ से फ्यूलिंग करा सकेंगे। पाकिस्तान को कितना ज़रिए मुबादला की आमदन हो सकेगी, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं रिटायर्ड अमजद अली साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अमजद अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, जानना चाहूँगा, पाकिस्तान की काविशों के नतीजे में खित्ते में पायदार अमन के लिए अमेरिका और ईरान के मबैन मुआहिदा हुआ, जिसके नतीजे में जंग बंदी अमल में आई। अबनाए हुर्मज़ खुल गई, पूरी दुनिया की मौशत को फ़ायदा पहुँचा और खित्ते में जो एक खौफनाक तबाही के बादल थे वो भी छट गए। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल दोबारा क्रिटिकल हो चुकी है, जहाँ पर ईरान की तरफ से ये दावा सामने आ रहा है कि उन्होंने अबनाए हुर्मज़ बंद कर दी है, जबकि अमरीकी सदर ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अबनाए हुर्मज़ तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है। आपकी मालूमात के मुताबिक इस वक्त खित्ते की सूरत हाल क्या है, बिलखसूस अबनाए हुर्मज़ के हवाले से, और इस मामले को जो दोबारा जिसके अंदर शिद्दत आई है, कैसे इसको सर इसमें दोनों फ्रीकैन को कूल डाउन करके मुज़ाकरात की टेबल की तरफ लाया जा सकता है? थैंक यू वेरी मच। देखिए कि जब भी दो फाइटिंग फोर्सेज आपस में लड़ती हैं, दो ममालिक लड़ते हैं या दो आर्मीज आपस में लड़ती हैं, तो जब भी वो किसी मुआहदे पे पहुंचती हैं, उनमें सबसे पहले उनकी नीयत का मुद्दा होगा। जब नियतन ही वो नहीं करना चाहते, मुआहदा करना चाहते, दोनों फ्रीक या दोनों में से कोई एक फ्रीक, तो ये मुआहदा मुमकिन नहीं है। तो सूरत हाल तो बिल्कुल खतरनाक है, खराब भी है। और जब ये जंग शुरू हुई थी, मैं मुख्तलिफ फोरम पे मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ जगहों पे पिछले तकरीबन 3-4 महीने से यही कह रहा हूँ कि ये जंग रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इस जंग के मुहर्रकात जो असल है वो उनके ऊपर उसके ऊपर एक डिबेट चाहिए कि वो क्यों है जी। दूसरी, अगर मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मिलिट्री स्ट्रेटेजी के अंदर जब आप बगैर एग्जिट स्ट्रेटेजी के कोई भी स्ट्रेटेजी फार्मुलेट करते हो तो उसकी दो ही वजूहत हो सकती हैं।
یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ اگلے 2-4 دنوں میں اپنے دشمن کو پچھاڑ دیں گے اور آپ پیچھے چلے جائیں گے، اس لیے آپ ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں بناتے، جی یا ایگزٹ اسٹریٹجی جو ہے بلٹ ہونی چاہیے ملٹری اسٹریٹجی کے اندر، اگر وہ اس میں نہیں رکھی تو اس کا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس جنگ کو لمبا چلنا ہے جب تک کہ دشمن کو سرنڈر نہ کرا دیا جائے، ختم نہ کر دیا جائے، شکست نہ دے دی جائے۔ ہوا یہ حقیقتاً ہوا یہ کہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اس کے بالکل 180 ڈگری اپوزٹ چیزیں نکل آئیں، یعنی امید ہی نہیں رکھی جا رہی تھی کہ ایران اس طرح ریٹیلیٹ کرے گا جی اور وہ خطے کے اندر ایک پاور بن کے سامنے آ جائے گا، اور وہ پاور بن کے سامنے آ گیا، اور جس طرح اس نے آگے سے جواب دیا اور جس پروڈنٹ طریقے سے اس نے اپنی اسٹریٹجی جو وار اسٹریٹجی تھی اسے پلے کیا تھیٹر کے اندر، اس نے بڑے بڑے ملٹری اسٹریٹجسٹ اور وار تھنکرز کو حیران کر دیا، جی اور اس نے کیا کیا کہ اس کو دوران جنگ نہیں بلکہ غالباً جنگ کے شروعات میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس وقت جو انٹرنیشنل سینٹر آف گریوٹی ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے، جی لہٰذا اس نے تمام معاملات چھوڑ کے اسٹریٹ آف ہرمز کو پکڑ لیا، اور آج یہ مانیں گے آپ لوگ اور دنیا بھی مان رہی ہے، جتنی بھی سٹرائک ریٹیلیشن میں کر رہا ہے وہ ریئیکٹیو موڈ میں کرتا ہے امریکہ، وہ اس غصے کا اظہار ہے کہ جی وہ نہیں کر سکا جو وہ کرنا بالکل چاہتا ایسے تھا۔ امجد علی صاحب، میں عالمی صورتحال کے بعد کچھ ملک کی داخلی صورتحال پہ آپ سے ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ بلوچستان کے اندر پاک فوج، ایف سی اور پولیس کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شبان جاری ہے۔ صورتحال گزشتہ 5-6 روز کے دوران بلوچستان میں بھی کافی کرٹیکل ہوئی، لیکن سیکیورٹی فورسز اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف سینہ سپر ہو کر اپنی کارروائیوں کو سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ابھی آج جو تازہ ترین کچھ اطلاعات آئیں کہ ماشکیل کے علاقے میں فائرنگ کر کے 5 مزدوروں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال کافی کرٹیکل ہے بلوچستان کے اندر۔ ہم اگرچہ کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا بھی سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے، تو اب یہ جو آپریشن شبان ہے یہ ہمیں آنے والے دنوں میں جو پہاڑوں پر موجود دہشت گرد ہیں ان کے خاتمہ ہو، یا پہاڑوں سے نیچے میدانی علاقوں میں دہشت گرد موجود ہوں، ہمیں کوئی سخت اقدامات کرتے ہوئے ان آپریشنز کو جاری رکھنا ہوگا، یا کیا اسٹریٹجی آپ کو دکھائی دے رہی ہے صوبائی حکومت کی اور سیکیورٹی فورسز کی کہ ان آخری دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ صوبائی حکومت کی اسٹریٹجی، پہلے تو اسٹریٹجی کا اردو ترجمہ ان سے کرائیں۔ یہ آپ ملٹری اسٹریٹجی کی اگر بات کرتے ہیں تو جو آپ کے اس وقت سے بس سالار ہیں فیلڈ مارشل آصف منیر، وہ he doesn't have fog اپنے برین کے اندر، اس کی اپنی کنسیپچول پیرامیٹر کے اندر وہ کوئی فوگ نہیں رکھتا، وہ بالکل اسٹریٹجیکلی اور کنسیپچولی کلیئرٹی ہے، اس کو پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے اور وہ اس ٹائم پہ کرے گا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ بیکاز آف اے ڈرٹی نیکسس آف ہندوستان اینڈ افغانستان، اور متعدد بار ان کو وارن کیا جا چکا ہے کہ ایسے نہ کریں ہمارے ساتھ، آپ نہیں جانتے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے، اور ان کو ہم نے کائنیٹک ڈومین کے اندر بھی کچھ سبق دینے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ کچھ دشمن ممالک ایسے بھی ہے، یا دشمن آپ کے سامنے ایسا ہٹ درم دشمن بھی آ جاتا ہے کہ جب تک وہ بلڈی نوز نہ دیا جائے وہ اس پہ اس کو سمجھ نہیں آتی۔ He will give a bloody nose to the enemy۔ آپ بالکل اس میں بیغام رہیں، بالکل یہ چلتا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ 1973 سے ہے۔ ہاں اس میں تھوڑا سر جاتا رہتا ہے، دیکھیے جی 60% آف پاکستان از بلوچستان، جی اور اس کے اندر پاپولیشن 6 سے 7% آف پاکستان ہے، تو ان دونوں چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی مکس اینڈ میچ نہیں بنتا۔ پولیٹیکل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، وہ ہم کر نہیں سکتے، کر نہیں رہے، بیکاز پولیٹیکل سیٹ اپ نہیں ہے۔ ہاں کہنے کو ادھر ایک حکومت موجود ہے کوئٹہ کے اندر، نو بلوچستان کوئٹہ نہیں ہے، بلوچستان ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اس کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن پہ پلیس کیا ہے، تو ایکچولی وہ آپ کا بلوچستان ہے، یعنی ٹھیک ڈیپیسٹ واٹر جو اس وقت آپ کے پورے خطے میں اگر آپ کو پورٹ ملتی ہے تو گوادر پورٹ ہے، جی پھر آپ کے ساتھ 2 بڑے امپورٹنٹ ممالک کی سرحد ملتی ہے، ایک پورس بارڈر ہے، دوسرا بھی ایسا ہی ہے، اور اس میں سے ایک ملک جس کی 900 کلومیٹر سرحد ہے، اس کے اندر آپ ایران کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے اندر ایک جنگ کی کیفیت ہے، تو اس کا شاید فائدہ اٹھانا چاہتا ہے ہندوستان، میکنگ افغانستان ایز اے پراکسی which will not be possible in the present scenario۔ یہ 1970 80s یا 90s کا دور نہیں ہے، دنیا بہت جی آگے چلی گئی ہے، اور آرمڈ فورسز جو جنگ لڑ رہی ہیں اس کے لیے they had a training of بالکل ٹھیک سر۔ آپ +40 نے years۔ افغانستان کی بات کی، سر بھارت کا رول تو دنیا سے نہیں ڈھکا چھپا، وہ تو علی اعلان بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی واقعات کو سپورٹ کرتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ بھارت کی فنڈنگ ہے وہاں پر، اس کے فنڈز کے نتیجے میں لوگ یہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ لیکن ریسنٹلی افغانستان کا جو فیکٹر ہے اس نے بھی بہت زیادہ سچویشن کو خراب کیا بلوچستان کی۔
अगरचे कि बलूचिस्तान की सूरत हाल से पहले KP के अंदर को जो कुछ था उसके तनाजुर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान में भी दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन भारत, इजराइल और अफगानिस्तान का नेक्सिस अब ये बलूचिस्तान की सूरत हाल को काफ़ी ख़राब कर रहे हैं। तो अब अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को इस सिलसिले में हम कैसे सेंसिटाइज कर पाएंगे? पहली बात है कि देखिए कि अफगानिस्तान के अंदर कभी भी अबूरी हो या मुस्तकिल हुकूमत हो, उसकी पूरे अपने मुल्क के ऊपर हुकूमत हो नहीं सकती। ये उस कंट्री के डायनामिक्स है, उस कंट्री का एक, यानी आप में अगर टेरेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनके आबादी के लिहाज से देखें, उनके डिफरेंट सेक्शंस के हिसाब से, वो वॉर लॉर्ड्स का मुल्क है। जहां जो भी वहां हुकूमत होती है वो काबुल तक होती है, उसका बहुत सारे मुल्क के इलाकों के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होता। जी। बस भारत ने उसे एक खूबसूरत सी बत्ती के पीछे लगाया कि देखें हम कैसे आपको पेरिस बनाते हैं, जबकि खुद वो 90% प्लस बिलो दी पॉवर्टी लाइन रहते हैं वो लोग। तो वो उस बत्ती के पीछे चला, क्योंकि देखिए हमने जितनी मोहब्बत अफगानिस्तान के साथ की है, अब भी करते हैं, हमारा मुस्लिम मुल्क है, हमारा भाई है, और हमने अपना भाई समझ के उनके कितने अरसे तक उनके रिफ्यूजीज होल्ड किए हैं, उनकी जितनी हमसे मदद हो सकती थी हमने की, जो कुछ हम कर सकते थे किया, जितना उनको फैसिलिटेशन एनेबलिंग चाहिए थी वो सारा की। और उसका आखिर में जवाब आप ये देंगे कि जो उधर से टेररिज्म हमारे ऊपर हो जाए, और फिर उसके बाद आप जाके हमारे ही दुश्मन मुल्क जो ईस्टर्न के ऊपर है, जो अल ऐलान है, हम हैं बिल्कुल इंडियन ठीक, सेंट्रिक, बिल्कुल ठीक। इंडिया हमारा दुश्मन है, जी, हम उसको भाई समझते हैं, वो हमें नहीं समझता, तो हम फिर आगे से जवाब ऐसे ही देंगे जो बिल्कुल नहीं ठीक, में दिया है। बिल्कुल तो ठीक, देखिए बेशक बनाता रहे बिल्कुल नेक्सस, ठीक। ये बनाता रहे, इजराइल बनाता रहे, अफगानिस्तान बनाता रहे, लेकिन देखिए एक ब्रिम ब्रिम सिचुएशन होती है। जी, सिर्फ हमारे साथ प्रेजेंट जो मिलिट्री लीडरशिप टॉप ब्रॉस है, ये पेशेंस के साथ, सब्र के साथ चीज को एनालाइज करते हैं, सिचुएशन को पढ़ते हैं, और जहां एक प्रूडेंट जवाब चाहिए होता है वहां पर भरपूर तरीके से दिया बिल्कुल जाता ठीक, है, बिल्कुल और ठीक, इनको भी अनकरीब जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल ठीक, सिचुएशन को थोड़ा रीड बिल्कुल ठीक। सिचुएशन के मुताबिक इनको भी अनकरीब भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ थे रिटायर्ड अमजद अली साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ऑपरेशन शबान में अब तक जो दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है, उसमें जो जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 109 हो गई है, और ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये वाज़े अज़्म है कि बलूचिस्तान से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा हैं फैसल चौधरी साहब, वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फैसल चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, बानी PTI की रिहाई के लिए अगरचे के अदालती और कानूनी सतह के ऊपर भी बड़ी कोशिशें हुई, लेकिन कोई बात नहीं बन पा रही। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुलाई के महीने के अंदर दोबारा एक भरपूर काविश शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन जिसके अभी तक कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। पार्टी के अंदर बानी PTI की रिहाई के हवाले से बहुत से मामलात के ऊपर, बहुत सी स्ट्रेटजी के ऊपर इख्तलाफ है, कोई इत्तफाक नहीं बन पा रहा। अब ये कहा जा रहा है, कोई खबर ये सामने है कि मजीद अदालती धचकों से बचने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बिलखसूस बैरिस्टर गौहर साहब वो पसे पर्दा राब्ते उन्होंने शुरू कर दिए हैं। ये राब्ते किस लेवल पर हो रहे हैं, और ये राब्ते क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कानूनी मुश्किलात में कमी का बाइस बन सकते? थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहली बात तो ये है जी कि गौहर क्योंकि समझते हैं कि सियासी केसेस जो हैं वो कहाँ पे फैसले होने हैं, ज़ाहिर अदालतें उनका कोई वो फोरम नहीं है, क्योंकि सियासी केसेस जो हैं और इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं वो बिलाशुबा सियासी हैं। इस तरह कोट लखपत के असीरान है या जो उनको सजा दी गई है, मैं समझता हूँ कि वो भी बिल्कुल नाजायज़ किया गया है। वो जिस उम्र के हिस्से में हैं, जिस तरह से उनको डील किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं हज़ारों की तादाद में, उनको जिस तरह से डील किया जा रहा है, उसकी वजह से जो मामलात हैं वो दुरुस्त समत में नहीं जा रहे। तहरीक इंसाफ तो देखिए एक अपोजिशन की वो पार्टी है जो ज़ेर अताब है, लिहाजा तमाम उंगलियां उस तरफ उठती हैं, और उसमें कुछ जैसे आपने जिन प्रॉब्लम्स का जिक्र किया वो बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है जी। लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त है, मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए वहाँ पे वेस्टर्न साइड पे हमारी बड़ी कामयाबियां हुई हैं जी। डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में वो बिल्कुल हुई हैं, लेकिन
کیا یہ دسمبر کے بعد ہم نے نہیں سوچنا کہ ملک کی جو سینٹر آف گریوٹیز ہوتے تھے جی وہ اب عوام اور وہ سینٹرز آپس میں دوری پہ ہیں. ٹھیک. کیا وہ فاصلے کم کیے بغیر ہم ان چیزوں پہ اوور کم کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں. تو اس کے اوپر بھی سوچ کرنی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف جس نے ابھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر کی صورتحال ہو یا بلوچستان کی ڈائیلاگ کا مطالبہ کیا ہے، اگر یہ ڈائیلاگ اتنی اہمیت ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو پرائم منسٹر پاکستان ہو، دیگر سینئر کیبنٹ ممبرز ہوں، کئی بار مذاکرات کی دعویٰ دیتے ہیں لیکن مذاکراتی عمل سنجیدہ طریقے سے آگے بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روڈز کے اوپر یا کے پی کے سے ہم سٹرینگتھ لا کر کوئی نہ کوئی بریک تھرو کر سکتے جو اب تک نہیں ہو پایا. تو پھر پی ٹی آئی کو اپنے معاملات کے بھی حوالے سے بھی تو ڈائیلاگ کے اوپر اگر یقین رکھتی ہے تو سیاستدانوں کے ساتھ ان بند دروازوں کو کھولنا چاہیے. اس میں کوئی آپ کے آرگومنٹ کے پہ دوسری رائے رکھی نہیں جا سکتی. آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں. لیکن عملی آغاز کیوں نہیں ہو پاتا جی؟ اس کی وجہ، اس کی تو 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر فیصلہ سازی جو ہے وہ مقید ہے. وہ عمران خان صاحب کے علاوہ کسی اور نے کرنی نہیں ہے. اور جب بھی کوئی فیصلہ، جب سیاسی لوگ آتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اگر کوئی بھی آپ شخص آپ کے لیے کام کرتا ہے، کوئی ذاتی حیثیت میں یا کوئی گروپ بن کے کام کر رہا ہے، تو آپ اپریشیٹ کریں. جی آپ کہیں جی آپ بھی کریں. آپ اگر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یا ان کی مشکلات میں کمی کے لیے کوئی رول ادا کر سکتے ہیں تو آپ آئیں. لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو اس وقت قابض لوگ ہیں جی وہ ڈرتے ہیں کہ کیونکہ وہ تو ڈیلیور نہیں کر سکے کہ کوئی ایسی ڈیلیوری نہ ہو جائے جس سے پھر ان کی سیاست جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. حالانکہ عمران خان صاحب کی باہر آنے تک کسی کی پی ٹی آئی میں کوئی سیاست نہیں ہے، نہ اپوزیشن کی سیاست ہے. ٹھیک. وہ سیاست جب ہی ہوگی جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے. اور میری عمران خان صاحب سے پچھلے سال جب ملاقاتیں ہوتی تھیں تو میں نے ان کو کوئی سال پہلے یہی کہا تھا کہ آپ باہر آنے پہ فوکس کریں، آپ باقی چیزوں کو چھوڑ دیں. اور انقلاب وغیرہ کا جو ایک یہ عجیب و غریب ذہن میں آئیڈیا ہے، یہ نہیں آنے والا. اور نہ ہی سیاسی جماعتیں اپنے اداروں کے خلاف یا اس کے خلاف کھڑی ہوئی نظر آنی چاہیے. انفارچونیٹلی جو پی ٹی آئی کے ٹرول اکاؤنٹس ہیں وہ جب بھی کوئی ایفرٹ ہوتی ہے جی تو آپ دیکھیے کہ وہ انہی لوگوں کے، جن لوگوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، ماریں بھی کھائی ہیں، جی انہی کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. تو اس طرح سے جب کوٹ لکھپت والے جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں تو پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ٹانگیں کھینچنا شروع کرتے ہیں. حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ جب عمران خان صاحب اندر ہیں تو آپ ہوں نہ ہوں، پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کے لیے تو میٹر نہیں کرتا نا. بالکل ٹھیک. وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر ہے. جی دیٹس آل. اس کے بالکل علاوہ ٹھیک. کوئی اور بات. اسی لیے سہیل آفریدی بھی آپ دیکھیں کہ سہیل آفریدی کا موقف یہ ہے کہ جی میں اسٹریٹ موومنٹ، یا وہ مجھے جب یہ کہہ دیا گیا کہ محمود خان اچکزئی اور وہ فیصلہ کریں گے تو پھر میرے ہاتھ سے تو اختیارات لے لیے. بالکل ٹھیک. اور ان کی بات میں وزن ہے. بالکل ٹھیک. کہ اور کیونکہ محمود خان اور یہ جو سارے ہیں، اب بلوچستان کے ایشو پہ مجھے بتائیے کہ سیپریٹسٹ کی جو سیاست ہے، چاہے وہ مارنگ بلوچ ہو یا بی ایل اے والے ہوں، آج تک آپ نے شہادتوں کے اوپر اختر مینگل کے منہ سے، محمود خان اچکزئی کے منہ سے، یا بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کے جو لیڈران بنے ہوئے ہیں ان کے منہ سے کبھی آپ نے بی ایل اے کی یا ان بلوچوں کی جو کہ بلوچ اپنے ساتھی بلوچوں کو، پختونوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کی مذمت کیا آپ نے کبھی کوئی بات نہیں سنی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے جی کہ ان کی سیاست کا دار و مدار ہی ایک سیٹ کی یہ لوگ ہیں. جی اور ان کی سیاست جو حالانکہ سیاست کا دار و مدار ہی اس بات پہ ہے. پی ٹی آئی کانٹریری ٹو دیٹ ایک نیشنل پارٹی ہے. بالکل ٹھیک. اس کی ملک کے چاروں صوبوں کے بالکل علاوہ گلگت بلتستان، کشمیر، جی ایون اوورسیز میں بڑی پریزنس ہے. جی ٹھیک ہے. جب آپ اس کو محدود کر دیں گے، ہم جو ہیں وہ سیپریٹسٹ کے ساتھ سیاست نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. یہ بات جس کے ذہن میں خناس ہے وہ نکال دیں. ہمارے لیے پاکستان اہم ہے، پاکستان کے ادارے اہم بالکل ہیں، ٹھیک. اور پاکستان کی سمیت اہم. بالکل ٹھیک. باقی باتیں بعد میں. بالکل ٹھیک. دہشت گرد جو ہیں، یہ مٹھی بھر دہشت گرد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف کوئی کام کریں گے تو یہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. ہم جس طرح سے انڈیا کے خلاف جنگ میں ایک متحد قوم بن کے ابھرے تھے، یہاں پہ بھی ہوں گے. بالکل اور ٹھیک. یہ کوئی بات نہیں ہے
کہ آپ کہیں کہ جی ہم بلوچستان کے ایشو پہ کریں گے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک فیض چوہدری صاحب، بالکل ٹھیک، ہٹ گئے نا. بالکل ٹھیک، بالکل درست کہا فیض چوہدری صاحب. آپ نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا جو کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہیں، اور کہاں سے ان کی رہائی کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے وہ اسٹریٹجی بھی بالکل واضح ہے. لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے، عوام چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی رہا ہوں، لیکن بانی پی ٹی آئی اور وہ چند لوگ جو اس وقت فرنٹ اینڈ سے لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کب چاہیں گے کہ عمران خان ہوں، اور اس کے لیے جو ریکوائرڈ پولیٹیکل سٹیپس ہیں وہ کیسے لیے جائیں گے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو حل طلب ہے اور اس کا جواب نہیں مل پا رہا. ہمارے ساتھ ہے فیصل چوہدری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ ملکی معاشی صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. خطے کی صورتحال کے باعث پاکستان میں پہلے بھی مہنگائی کے کافی اثرات ہمیں دیکھنے کو ملے، تاہم پہلے ابناء ہرمز کا معاملہ حل ہوا تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونا شروع ہوئیں، جس سے توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ پاکستان میں اب انفلیشن بھی کم ہوگی. لیکن حکومت نے ایک سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے لانے کے بعد مزید کمی کی بجائے اب پیٹرولیم لیوی بڑھانے کا سلسلہ شروع کر دیا. اسی دوران ابناء ہرمز پر صورتحال دوبارہ کشیدہ ہوئی اور اب آئندہ ہفتے یہ توقع کی جا رہی کہ شاید ریفائنڈ پروڈکٹس اور خام تیل دونوں کی قیمتوں میں شاید اضافہ ہو. سچویشن کرٹیکل ہے، کوئی ریلیف کے آثار دکھائی نہیں دے رہے، تاہم مہنگائی ہے کہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. حکومتوں کا دعویٰ ہے، صوبائی اور وفاقی حکومت کا بالخصوص کہ گندم کی پیداوار کا ہدف حاصل کیا گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ملک بھر کے اندر آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. 20 کلو آٹے کا تھیلا 1250 روپے مہنگا ہو چکا ہے. یہ ماجرا کیا ہے؟ عوام کو ریلیف کب ملے گا؟ معاشی اشارے کیا بتا رہے ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر معاشیت ہیں ڈاکٹر جاسم انور صاحب. جاسم انور صاحب آپ کا بہت شکریہ. سر، عالمی مارکیٹ کے مطابق ہمیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بالخصوص پیٹرول کی قیمت میں 11 جولائی سے ریلیف نہیں ملا. آئندہ ہفتے قیمتیں بڑھنے کا امکان ہے. افراط زر اس امید کے ساتھ کم ہونی تھی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوں گی. حکومت ایک اسپیشل پیٹرولیم پرائسز کا اسٹیبلیشن فنڈ بھی قائم کر کے بیٹھی ہوئی ہے. پیٹرولیم لیوی کا بھی ایک راستہ موجود ہے. اس سینیریو کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کچھ مزید نیچے آئیں گی یا اسی لیول پر رہیں گی؟ اور اگر اسی لیول پر رہیں تو افراط زر کا کیا بنے گا؟ سر دیکھیں، ہمیں تو سب سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو پیٹرولیم پرائسز، افراط زر یا جو انفلیشن کا اس کا ریلیشن شپ ہے کہ اور عالمی منڈی میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کیا کانسیپٹ چل رہا ہوتا ہے. دیکھیں، یہ صرف پاکستان کی معیشت کا تعلق نہیں ہے، اس کے ساتھ پورے سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ اور باقی کنٹریز بھی جو جہاں یہ ہرمز کے روٹ یوز ہو رہے ہیں، یہ سینٹرل ایشین جو آئل سپلائیز یوز کر رہی ہیں، ایون مڈل ایسٹ کی جو میجر سورسز ہیں ایران کی طرف سے، وہاں پہ یہ سب کے سب بڑی بری طرح فلیکچویٹ ہو رہے ہیں. اب ہم اگر اپنے پاکستان کی آئل پرائسز، لیویز ورسز ان کنٹریز کی جو پاکستان کی جی ڈی پی کے مطابق مور اور لیس سیم ہے، سچ ایز ہم انڈونیشیا کی طرف چلے جاتے ہیں، سری لنکا، نیپال اس طرف جائیں، یا ایون ہم اوپر چلے جائیں مصر کی طرف، یا اور جو ہماری سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، تو پاکستان کی انفلیشن ان تمام کنٹریز کی نسبت کم رہی. اس شدید کرائسس کے باوجود پاکستان کے پاس جو انٹرنیشنل لیوریج IMF پروگرام کے اندر موجود تھا کہ کس حد تک ہم لیوی دے سکتے ہیں، کس حد تک ہم بڑھا سکتے ہیں، وہ ساری ایکسرسائز پریکٹس کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگ کے پہلے 3-4 ماہ میں جتنی عالمی منڈی میں پرائسز اوپر گئیں، پاکستان میں اتنا ہم نے آئل پرائسز کو اوپر جاتے ہوئے نہیں دیکھا. مہنگائی کے حوالے سے آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. حکومتیں، صوبائی اور وفاقی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم نے گندم کی پیداوار کا ہدف حاصل کیا اور جو سٹاکس ہیں وہ سفیشینٹ ہے. قیمت بڑھ رہی ہے، رک نہیں رہی. یہ اوور پروفٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی اس کے اندر ہولڈر جو ہیں وہ رول پلے کر رہے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ اور مہنگائی کا ٹرینڈ آنے والے دنوں میں آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، گندم کی پرائس کا تعلق ایک تو اس کی پروڈکشن کے ساتھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ سیکٹر اور جو اس کی بیچ میں ہم کھاد یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اسی طرح پاپولیشن کی گروتھ کے ساتھ ڈیمانڈ بھی بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے. ابھی اس وقت ٹھیک ہے، ہمارے پاس سفیشینٹ ذخائر ہیں، اس دفعہ کی پروڈکشن بہت اچھی ہم نے دیکھی اور جو فی ایکڑ جو شرح تھی وہ بھی بہت بہتر نظر آئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو کھاد کی پرائسز ہیں انہوں نے ان کی سپلائی میں بڑی ہمیں کمی میں، یوریا کی اسپیشلی جو ہماری پروڈکشن تھی وہ ریلیٹیولی کم رہی، جس کی وجہ سے یوریا کی پرائس اوپر رہی. ٹھیک اب ان ساری ایکویشن میں پرائس کو بیلنس رکھنا ایک بڑا ڈیفیکلٹ چیلنج ہو جاتا ہے، اسپیشلی جب آپ کے جو ذمہ دار ہیں
جو کسان ہیں بالکل ٹھیک، ان کی بھی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی بالکل ٹھیک، ہماری پرائسز جو ہے وہ کم رکھی جا رہی ہیں اور ہمارا نقصان زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک بیلنس سچویشن پڑتی ہے. سو آئی ایم شیور کہ ابھی اتنا بڑا مہنگائی کا دباؤ نہیں ہوگا جتنا ہمیں پچھلے کچھ سالوں میں دیکھنے کو ملا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ڈاکٹر جاسم انور صاحب ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. معاملہ یہی ہے کہ کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جو مہنگائی کو بڑھانے کا باعث بنتے ہیں، جس کے اندر ڈیفینیٹلی پیٹرولیم پروڈکٹ کی پرائسز بھی ہیں. تاہم حکومت کو مارکیٹ کے اوپر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، بالخصوص صوبائی حکومتوں کو، جہاں پر جو فلور ملز ہیں وہ قیمت میں مسلسل اضافہ کیوں کر رہی ہیں. کیا وہ فریٹ چارجز کی مد میں ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ اس کو چیک اینڈ بیلنس اس پہ ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ عام آدمی پر پیٹرولیم مصنوعات کے بعد آٹے کی قیمت میں بڑھتا ہوا، آٹے کی قیمت میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ بھی ایک عام آدمی پر بہت بڑا بوجھ بنتا جا رہا ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر جاسم انور صاحب. آپ کو بہت شکریہ. آگے بڑھیں گے ناظرین اور بات کریں گے انرجی کی صورتحال پر. پاکستان کی ترقی کا مرکز و محور گوادر پورٹ، جس کو آپریشنل کرنے کے لیے طویل عرصے سے کوششوں کا سلسلہ جاری ہے تاکہ عالمی مارکیٹ کے مطابق اس لوکیشن کا بھرپور فائدہ حاصل کیا جا سکے. اس مقصد کے لیے جہاں پر مختلف سروسز کا آغاز ہوا، سی پیک کے اندر بھی یہاں پر مختلف پروجیکٹس کا سلسلہ شروع کیا گیا، لیکن پاکستان نے پہلی مرتبہ گوادر پورٹ کے اوپر ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے، جس کے تحت گوادر پورٹ پر پہلی بار بین الاقوامی معیار کے مطابق بحری جہاز کو ایندھن کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے. یہ ایک بڑا سٹیپ تھا جس کو انشور کرنے کے اندر پاکستان کی 2 کمپنیوں نے سب سے اہم کردار ادا کیا، جس کے اندر نیشنل لاجسٹک کارپوریشن نے اس فیسلٹی کے اوپر ایک غیر ملکی بحری جہاز کو ایندھن کی فراہمی کو یقینی بنایا. اور جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ناظرین، اس کے اندر یہ جو ایندھن اس جہاز کو عالمی معیار کے مطابق فراہم کیا گیا، یہ فیول پاکستان کی پرائیویٹ سیکٹر کی سب سے بڑی آئل ریفائنری سینرجیکو نے تیار کیا تھا. سینرجیکو ریفائنری جو کہ پورٹ قاسم اور دیگر پوائنٹس کے اوپر یہ سروس پہلے تو فراہم کر رہی تھی، لیکن گوادر پورٹ کا ایسا یہ ایک سلسلہ تھا جس کے اوپر نگاہیں منتظر تھی کہ یہاں پر بھی یہ بنکرنگ آپریشن شروع کیا جا سکے، اور اب اس کا باضابطہ آغاز ہوا ہے. اس کی کیا امپورٹنس ہے اور آنے والے دنوں میں بنکرنگ آپریشن مزید کتنی وسعت اختیار کر سکتا ہے اور اس سے پاکستان کی معیشت کو زر مبادلہ کی شکل میں بھی کتنا فائدہ ملے گا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسامہ قریشی صاحب، وائس چیئرمین ہیں سینرجیکو آئل ریفائنری کے. اسامہ قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اسامہ قریشی صاحب، یوں تو سب کی نظریں ہمیشہ ہی گوادر پورٹ پر جمی رہتی ہیں، اور اب جو خطے کی صورتحال تھی اور جو نئے تجارتی روٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں اور جو ڈیفرنٹ سینیریو ڈیولپ ہو رہے ہیں، اس کے اندر یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ گوادر پورٹ بھرپور طریقے سے اپنا کنٹریبیوشن کرے گا آنے والے دنوں میں ملک کی معیشت میں. اب یہ جو سٹیپس لیا گیا ہے، جو کہ بنکرنگ آپریشن کیا گیا ہے، جو کہ غیر ملکی بحری جہاز کو فیول کی فیسلٹی دی گئی، یہ ٹیکنیکلی کتنی بڑی اچیومنٹ ہے، کیسے اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، اور سینرجیکو آئل ریفائنری کا اس کے اندر کتنا اہم رول ہے؟ سہیل صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں دعوت دی اور اس ٹاپک کو ڈسکس کیا. یہ بالکل ایک بہت ہی بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان میں کہ گوادر کے اوپر ایک ایکٹیویٹی دکھی اور بنکرنگ آپریشن کے تھرو جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا. ایک LNG کا بہت بڑا کارگو تھا جس کو 2500 ٹن VLSF کو پرووائڈ کیا گیا. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ کیسے یہ سٹارٹ ہوا اور گوادر کی بات اور باقی بات. دیکھیں، اکتوبر میں جب آپ نے سنا تھا کہ ہم پہلا امریکن کارگو لے کے آئے، امریکن کروڈ کا کارگو لے کے آئے WTI کا. سو امریکن کروڈ جو ہوتا ہے وہ کافی سویٹ ہوتا ہے، اس کا سلفر لیول بہت جو ہے وہ لو ہوتا ہے، تو جس سے VLSF بنتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ٹریڈنگ پارٹنر جو ہیں وہ ویٹول، ان کے ساتھ ہماری کوئی 2 ڈیکیڈ اولڈ ریلیشن شپ ہے، جن سے ہم کروڈ کی سپلائی انشور کرتے ہیں، کروڈ کی سپلائی لیتے ہیں. ان کا بنکرنگ کا بہت بڑا کام ہے سنگاپور میں بھی، اور گلوبلی کافی جگہوں پہ وہ آپریٹ کرتے ہیں. سو اس وقت ہماری ویٹول کے ساتھ بات چیت ہوئی اور ویٹول نے انویسٹمنٹ، دیکھیں اس میں کریڈٹ ایک کافی حد تک ویٹول کو جاتا ہے، کیونکہ ویٹول نے پھر اس آپریشن کو پاکستان میں بھی ایکسٹینڈ کیا جو وہ باقی ممالک میں کرتے ہیں. اور انہوں نے، دیکھیں اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے، آپ کو بارج چاہیے ہوتی ہے، جو بارج آپ کو جو جا کے شپ جو کھڑا ہوا ہے جس کو فیول چاہیے اس کو جو ہے وہ فیول پرووائڈ کر سکے، تو اس کی کاسٹ بھی اچھی خاصی ہوتی ہے. تو یہ تقریباً میرے ایسٹیمیٹ کے مطابق کوئی $35 to $40 ملین کی جو بارج ہے وہ ویٹول نے جو ہے وہ ڈپلوائے کی. سب سے پہلے کراچی پورٹ کے اوپر، اور ہم نے پھر دونوں پورٹس کے اوپر یہاں آپریشن شروع کیا.
اچھا جو WTI کروڈ آیا تھا اس سے ہم نے وی ور انیبلڈ کہ ہم اس کروڈ کی وجہ سے اس کی سویٹ کی وجہ سے لو سلفر ہونے کی وجہ سے ہم نے VLSFO IMO گریڈ پروڈیوس کیا جو کہ بنکرنگ آپریشن کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے. سو جو پروڈکٹ ہے وہ میڈ ان پاکستان ہے. ٹھیک. جو آپریشنل سروسز ہیں جو ہم ان کو لوڈ کر کے دیتے ہیں جہاز میں, وہ جہاز سے جاتے ہیں. ہم جوائنٹ مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں, ہماری وٹول کے ساتھ ایک JV اگریمنٹ ہے, ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ جو آپریشنل ہیلپ ہم کرتے ہیں ادر دین دا پروڈکٹ وہ ہم کرتے ہیں. تھوڑا سا میں آپ نے نیشنل لاجسٹکس سیل کی بات کی, NLC کی. دیکھیں اس پوری چیز کو جو تینوں پورٹ پہ آپریشن شروع ہوا ہے اس میں یہ اگر ہم کریڈٹ نہ دیں تینوں پورٹ اتھارٹیز کو, کراچی پورٹ ٹرسٹ کو, گوادر پورٹ اتھارٹی کو اور پورٹ قاسم اتھارٹی کو, اور ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر کی جو میری ٹائم کی ٹاسک فورس ہے اور NLC کی پوری ٹیم کو جنہوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا, جنہوں نے ان اپروولس کو فیسیلیٹیٹ کیا, جنہوں نے کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کیا. کچھ جگہوں پہ گوادر میں تو NLC کافی زیادہ انوالو رہا ہے تو انہوں نے لیڈ لی تھی. اور یہ اس طریقے گوادر کراچی پورٹ سے دور بھی ہے سو اس بارج کو موو کرانے میں اور اس میں تو اٹس اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ فار پاکستان. بالکل ٹھیک. ہماری ریفائنریز اپگریڈیشن منصوبہ جو کہ کئی سالوں سے تاخیر کا شکار ہے, اگر ہم اس منصوبے کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ جو جتنا بڑا ایک نئی ایک بنکرنگ آپریشن کی ایک فیسلٹی ایک پاکستان کے پاس ایک اب سٹارٹ ہو گئی ہے اور ہماری ریفائنریز بھی عالمی معیار کے مطابق اپ گریڈ ہو جائیں, تو وہ اس منصوبے کے ساتھ لنک کرتے ہوئے کتنا مزید ہمیں بینیفٹ مل سکتا ہے؟ دیکھیں ایک چیز میں کلیئر کر دوں اس میں کہ جو اپ گریڈ آف ریفائنریز ہے وہ روڈ فیول سے ریلیٹڈ ہے. اور ابھی آج کے دن اگر آپ مجھ سے بات کریں تو بنکرنگ آپریشن جتنا بھی بڑھانا ہو تو پاکستان کے پاس پوری کیپیسٹی موجود ہے. آج بھی ریفائنریز کے پاس ریفائنریز کیپیبل ہیں کہ وہ IMO گریڈ لیول کا VLSFO بنا سکیں. بٹ اٹ آل ڈیپینڈس کہ وہ کروڈ کون سا ہے, کس ریفائنری میں پروسیس ہو رہا ہے, تھوڑی کنفیگریشن میں سب کے فرق ہے. بٹ آئی تھنک 2-3 ریفائنریز تو کر سکتی ہیں. ہم تو کر رہے ہیں اس میں جو ہے وہ اکتوبر سے اٹس بین 10 months since we are doing it. شروع میں کچھ ٹیتھنگ پرابلمز آئے تھے بٹ وہ بھی ریزالو ہو گیا. بٹ پورٹ اتھارٹیز اور یہ گورنمنٹ ہمیں کافی سپورٹ کر رہی ہے اس کے اوپر, منسٹری آف میری ٹائم اور یہ SIFC کی انوالومنٹ کافی رہی اس کے اندر. سو ایک اوور آل اچھے جذبے کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور اٹ از میکنگ ہیڈ لائنز ان گلوبل بالکل ٹھیک شپنگ کے جو پبلیکیشنز ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. سو اٹ از وی لک فارورڈ ٹو انکریزنگ دا بزنس ایوری ڈے. بالکل ٹھیک, بالکل درست کہا آپ نے. ناظرین, سنرجی کو ریفائنری اور NLC اور دیگر ریلیونٹ اتھارٹیز کی کاوشوں کے نتیجے میں پورٹ کو ایک گوادر پورٹ پر ایک نئی ایک تاریخ رقم ہوئی ہے جس میں بنکرنگ آپریشن باضابطہ طور پر شروع کر دیا گیا ہے اور اس کو ڈیفینیٹلی مزید مارکیٹ کیا جائے گا, جس کے نتیجے میں اس پوائنٹ کے اوپر ڈیفرنٹ جو شپنگ لائنز ہیں وہ یہ سروس حاصل کر سکیں گے, جس کے نتیجے میں ملک کی معیشت کو خطیر فوائد مل سکیں گے. ہمارے ساتھ تھے وائس چیئرمین سنرجی کو ریفائنری اسامہ قریشی صاحب. قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.